अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की फौजी तहवील और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। 2017 से लाइमलाइट में आने वाले फैज़ हमीद को 2019 में ISI का सरबराह मुकर्रर किया गया। बतौर DG ISI फैज़ हमीद PTI और वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत ही करीब समझे जाते। इस कुर्बत का तासुर खुद बानी PTI के मुतादिद बयानात से भी मजबूत हुआ। साबिक वज़ीर आज़म अक्सर हुकूमती और इंतज़ामी मामलात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से बात करते हुए नजर आते। वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने फैज़ हमीद की ज़ेर क़यादत ISI को अपनी इत्तेहादी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और एजेंसी के सरबराहों के दरमियान लव एंड हेट का ताल्लुक तो रहा, मगर इस तरह के मिसाली ताल्लुकात की कोई नज़ीर नहीं मिलती। साबिक DG ISI फैज़ हमीद सियासी मामलात समेत मुखालिफिन को जेलों में डालने, कानून साजी, एतमाद के वोट के लिए असेंबली इजलासों में अरकान की हाजिरी पूरी करवाने और बजट मंजूर करवाने के मामलात में भी मुलव्विस रहे। ऐसी खबरें भी सामने आई कि पार्लियामेंट में एक कमरा मखसूस था जहां फैज़ हमीद से मुंसलिक एक ऑफिसर बैठते थे और असेंबली के इजलास पर नजर रखते थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 2021 में ISI के सरबराह के ओहदे से हटा दिया गया। इस तब्दीली से फौज और हुकूमत के ताल्लुकात में तलखियां पैदा होने की खबरें सामने आईं। इसी दौरान ये चहमगोइयां भी हुई कि सुनाई दी कि साबिक वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को पाकिस्तानी फौज का नया सरबराह मुकर्रर करना चाहते हैं। वो फौज के सरबराह तो न बन पाए, मगर बहुत से सियासी और सहाफ़ती हलकों के मुताबिक नवंबर 2022 में फौजी सरबराह बनने की ख्वाहिश में वो इस हद तक आगे चले गए कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं। अब DG ISPR के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। वो फैज़ हमीद के ऐसे ही कारनामों के तनाजुर में देखा जा रहा है, जबकि यही वो नुक्ता है जिस पर लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या बड़े बड़े इक़दामात हुए जिनके अंदर ISI के साबिक चीफ मुतहर्रिक रहे। पाकिस्तान के बहुत से संजीदा हल्के अप्रैल 2022 के बाद से ये दावे करते आए हैं कि बानी PTI को अब भी सिस्टम के अंदर से हिमायत मिलती है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो क्या जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई के बानी PTI और PTI पर ही नहीं बल्कि मुल्क की सियासत पर भी इंतहाई अहम असरात मुरत्तब होंगे? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ साबित हुई। ISPR बानी PTI की सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? हसन निसार साहब, ये क्या रियलिटी चेक दे दिया गया है बानी PTI को? आप उनकी सियासत पर किस तरह के असरात देखते हैं आने वाले दिनों में? देखें आशा, मेरे नज़दीक तो बानी PTI की सियासत पर उनके अपने जो है ना ज़ाती असरात ही फैसला कौन होंगे, बाकी सब कुछ सान भी होगा। He is an exception that way. आपके ख्याल में जी उनकी ज़ात ज़्यादा हम होगी, लेकिन जो जनरल फैज़ हमीद का सियासी तौर पर किरदार रहा या ये गुफ्तगू हो रही है कि स्ट्रेटेजिकली चीज़ें या गाइडलाइंस दी जाती रही, PTI के लिए कहा जाए कि आसानी रहेगी या आप उनके लिए पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखते हैं? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे कोई इम्प्लीकेशंस नहीं देखता। मामलात आसान रहेंगे, कोई सियासी असर नहीं आएगा? जी आसान रहेंगे। हाँ, शायद को बेहतरी हो। किसके लिए? PTI के लिए, बानी PTI के लिए? कहानी दोनों के लिए। ठीक, ये कहानी कोई और मोड़ मुड़ सकती है। और मोड़ से क्या मुराद आपकी? वो अगर आ गया तो मैं याद दिला दूंगा आपको। ठीक है, मतलब बड़ा मोहतात है आप। इतने मोहतात तो शायद कल वो जो प्रेस रिलीज या डिस्कशन हुई वो भी नहीं, मगर आपने आज एहतियात की इंतहा कर दी है। अबसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ? बस वो जरूरी है। ठीक है। इख्तिदार से माजूली के बाद भी बानी PTI को बहुत से अहम मामलात पर फैज़ हमीद की अहम गाइडेंस मिलती रही। बानी PTI का मौजूदा क़यादत के खिलाफ रवैया देखें, बयानात देखें, तल्ख हैं, इंतहाई गैर लचकदार रवैया है। क्या ये आपको लगता है कि उनकी अपनी सोच और अप्रोच है या मुबैना गाइडेंस के नतीजे में वो इस तरह के रिएक्शंस पिछले साल, 1.5-2 साल में देते रहे हैं? कौन? खान साहब जी, देखिए आयशा, जो इतलात हैं ना आ रही हैं अभी, देखिए मैं खुद तो नहीं बैठा वहाँ देख रहा चीज़ें,
हमारे सोर्सेज हैं सुन रहे हैं, ये 9 मई का जो शोर हमने मचाया हुआ है सब ने इतने अरसे से, और हम ताने भी देते रहे हैं कि जी 9 मई पे सज़ा नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो हुआ, और कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जो इतलात आ रही हैं ना वो बहुत खौफनाक हैं, और मैं हसन निसार साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। और भी एक दो एंकर टाइप लोग हैं, उन्होंने बड़ी शुरलियाँ छोड़ी हैं कल। ये जो है ना, दिस इज़ वेरी सीरियस व्हाट हैज़ हैपन, और मैं अभी ये बात बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज़ें हैं जो होती रही हैं और जो हुई हैं और जिसका एविडेंस है। अब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कोई अंदर से कर जाएं तो कर जाए, वरना नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो इतनी डैमेजिंग कुछ काम हुए हैं पैसे के लिए कि मैं नहीं समझता कि जनरल फैज़ जो है उसको माफ़ी मिलनी चाहिए। मैं किसी के सख्त सज़ाओं के हक़ में नहीं हूँ, सज़ाए मौत का भी मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाला तो कुछ है ही नहीं है, ये तो आप समझें कि कुछ भी नहीं है, ये रैपर भी नहीं है। कतई कलामी की माजरत, हाउसिंग सोसाइटी का मामला तो करीबन 6 साल पुराना है, बड़ी तफसील से उस वक्त आया भी सामने, मीडिया में भी रहा। अगर उसको एक तरफ रखें, आपने ऊपर एक जुमला बोला, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर जाए और नेशनल सिक्योरिटी को साथ रखा है, क्या अभी भी कॉम्प्रोमाइज करने का कोई ऑप्शन मौजूद है? तो फिर बाकियों के लिए मिसाल क्या बनेगी? देखिए, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है या आप समझ लीजिए जो सेंस की है मैंने चीज़ें, उसमें माफ़ी अब है नहीं। देखिए, मैं आपको पता है मैंने हमेशा सिविलियन सुपरमेसी की बात की है, मैं हमेशा फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ मैंने बात की है, और आज भी हूँ, कल भी हूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक स्टेप लिया है फ़ौज ने, ये सही समत में है, और अगर इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया तो ये मुल्क शायद दुरुस्त समत में चलना शुरू हो जाएगा। इस 14 अगस्त में यही खुशखबरी कौम के लिए हो सकती है, उसमें लोग भी मान जाएंगे। सबसे ज़्यादा तो पब्लिक ओपिनियन की बात है ना, कि जी पब्लिक बड़ी खान साहब के पीछे है। ये पब्लिक तक चीज़ें जब पहुँचेंगी तो पब्लिक को भी समझ आ जाएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी जो है ना इकट्ठी हुई, ये जब पहुँचेगी लोगों तक, उन लोगों तक जो आज तक उसको डिफेंड करते रहे हैं, उसके हर काम को डिफेंड करते हैं, आज भी करते हैं डिफेंड, और उन्हें करना चाहिए। अब उन्हें उसूली तौर पे स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आ रहा है इस इंजन के पीछे, जो बोगियां लगी हुई आ रही हैं ना, वो बड़ी खौफनाक इन्फॉर्मेशन। आपकी गुफ्तगू के मुताबिक अभी और भी बहुत कुछ सामने आने को है, लेकिन कल का जो एक जुमला है उसको बहुत ज्यादा इंटरप्रेट किया जा रहा है, उस पर बहुत बात की जा रही है, उसका बहुत एनालिसिस किया जा रहा है, और बहुत सी तरह किया रहा है कि बतौर डीजीसी भी उनकी किसी केस पर इंक्वायरी है, बतौर डीजीआई भी इंक्वायरी है, देन पोस्ट उनकी रिटायरमेंट भी उनकी इंक्वायरीज हैं। ये फरमाइएगा, बानी पीटीआई की सियासत, अभी आपने इस पर भी बात की है, उनकी सियासत पर असरात होंगे? पीटीआई को सेपरेट करके उस लेंस से देखना चाहिए, या बानी पीटीआई और पीटीआई को इकट्ठा देखना, और वहां पर असरात क्या दिखते हैं? बिल्कुल होंगे असरात, बहुत मनफी असरात होंगे पीटीआई की सियासत पे। और वो जो 9 मई का वाक़या जो है ना, वो जितना कुछ यहाँ नज़र आया ना, जितनी जगहों पे कब्ज़े हुए हैं, और जिस ऑफिस में ऐसे ऑफिसेज़ में लेके जाया गया है मुजाहिरीन को, और वो तबाह हुए भी हैं कुछ, और तबाह करने की कोशिश भी की गई है, और एक ऐसी जगह कब्ज़ा किया जाना था मैं जिस पे बात भी नहीं कर सकता, और वो ये प्लान का हिस्सा था 9 मई के, और वो नहीं हुआ। वो सारा एविडेंस है, तो उसमें सियासत नहीं थी, ये सियासत से ज़्यादा कुछ, ये ज़ाती वजाहत, फैशिज़म 2 लोगों का 3 लोगों का था, और उसमें उनका ख्याल था कि हम सारा निज़ाम ही उल्टा देंगे, और उस पर तैयारी हुई थी। मगर सर साहब, अब तो 9 मई को 1 साल से ज्यादा हो गया, क्या सिर्फ एक फैज हमीद को पकड़ना या उनकी इंक्वायरी से वो सारे ताने बाने मिल जाएंगे, वो सारी चीजें इतनी अयां हो जाएंगी कि अभी तक जो प्रोसिक्यूशन पर सवाल है, अदालतें कह रही हैं कि कुछ लाइन तो कोई बात होगी, वो सब कुछ कवर हो जाएगा इस एक शख्स एक ट्राई से? नहीं, एक शख्स नहीं, 52 लोग और भी पकड़े गए हैं साथ उनके, और एक शख्स और है, वो या तो इस बोझ को लेने से इनकार करेगा या बोझ लेगा। पॉलिटिकल है,
نہیں پولیٹیکل نہیں ہے. اوکے. اسے یا تو ماننا پڑے گا کہ میں آن بورڈ تھا یا یہ ماننا پڑے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا. درست ہو گیا. تو چوائس ان کی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک اس ہے. شخص کی, کہ وہ اپنا بوجھ اتار کے فیض پہ ڈالتے ہیں یا پھر ذمہ داری لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شہزاد صاحب, یہ معاملہ ہمارے سامنے اگر ہم اس کو تھوڑا پیچھے لے جائیں تو ایک باجوہ ڈاکٹرائن یہاں پر بھی ڈسکشن ہوتی رہی, ایک پورا سسٹم اس کے نیچے ترتیب پایا جس کے اندر ہم پی ٹی آئی, ہم عدلیہ, ججز, میڈیا کے حصوں کی بات کریں, سب کا اپنا اپنا کردار رہا. کیا اب اس ڈاکٹرائن کی ناکامی کے بعد صرف ایک شخص کے اوپر سب کچھ رکھ کر ہم سارٹڈ آؤٹ کر لیں گے معاملے کو, یا ہمیں پورے کے پورے ڈاکٹرائن کو سارٹڈ آؤٹ کرنے کی اور ایک منطقی طور پر اسے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہوا کیا اور کیوں؟ دیکھیں, آپ کے سوال میں یہ پریمائز یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ بالکل درست ہے, یعنی کہ جنرل فیض حمید جو ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے عمران خان کی سیاست کے ساتھ. تو پہلی بات ہے اس پریمائز کو کوشچن کرنا چاہیے نا سب سے پہلے. یعنی اگر آج میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کیا جنرل فیض حمید کی وجہ سے عمران خان کی سیاست قائم ہے, اور عمران خان کی سیاست بھی دو طرح کی ہے. ایک وہ سیاست جس کو فارمل سیاست, پارلیمنٹ کی سیاست, ایک الیکشن کی سیاست, ایک حصہ ہے سیاست کا, اور ایک وہ حصہ ہے جو 8 فروری کو سامنے آیا, جس کے اندر کے ہر قسم کے زور کے باوجود لوگوں کا ایک جو سوچ کا انداز تھا وہ سامنے آیا. تو اب جنرل فیض حمید اگر اس طرح کی اہلیت رکھتا تھا کہ اس نے 8 فروری کا نتیجہ عمران خان کے حق میں ڈیلیور کر دیا, تو پھر تو واقعی میں فیض حمید کے پکڑے جانے سے عمران خان کی سیاست کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ ایک ایسا وہ کلیدی وہ حصہ تھا اس ساری پروسیس کا جس کی وجہ سے 8 فروری میں ووٹ پڑا, تو پھر ایک چیز تو یہ ابصار صاحب نے ایک ذکر کیا کہ لوگوں تک جب وہ خبر جائے گی تو پھر شاید ان کا نظریہ عمران خان کے بارے میں بدل جائے گا. اب یہ تو دیکھنا ہے کہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا. ابھی تک تو کچھ نہیں بدلا. یعنی عمران خان کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی جاتی رہی ہے یا کی جائے گی یا ہو رہی ہے آج کل, اس کے باوجود اس کی سیاست کو فرق نہیں پڑا. آگے آپ فیض حمید کی بات دیکھیے, آپ کا سوال اصل میں ہمارا سبجیکٹ عمران خان نہیں فیض حمید ہونا چاہیے. فیض حمید کے 2-3 کچھ ایشوز ہیں جو کہ دیکھنے والے ہیں. ایک تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹاپ سٹی کا نام لیا ہے تو ہمیں فی الحال ٹاپ سٹی تک ہی رہنا چاہیے. اس کے بعد یہ کہنا کہ وائلیشن آف آرمی ایکٹ, یعنی اس کے بعد بھی ریٹائرمنٹ کے, تو اس میں 2-3 شکلیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں الجھایا یا ایسے کاموں میں الجھایا جس سے آرمی ایکٹ کی کوئی وائلیشن ہوئی یا آرمی کو نقصان پہنچا یا اس کے ڈسپلن کو نقصان پہنچا. اگر اس طرح کی چیزیں تو کرمنل ایکٹ میں آئیں گی. جب کوئی شخص ریگارڈلیس آف ہز پوزیشن, صدر ہو, جو مرضی ہو, سابق ہو, ریٹائرڈ ہو چکا ہو, تو جب اس کے اوپر کوئی کرمنل ایکٹ آتا ہے تو وہ پھر کرمنل ایکٹ کے نیچے اس کے اوپر پروسیس ہونا ہوتا ہے, اس کو سزا ملتی ہے. تو فیض حمید کے سیاست سزا ملنے سے لیٹس سے کہ یہ سب صحیح ہے جو ہوا, ٹاپ سٹی بھی انکلوڈ کر لیں, اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ آرمی ایکٹ کی وائلیشنز ہوئیں, تو اگر وہ فیض حمید جیل میں چلا جاتا ہے تو عمران خان کی سیاست کو کس طریقے سے فرق پڑ سکتا ہے. ہاں, ایک طریقہ سمجھا جا سکتا ہے جو کہ اب یہ چائے مگوئی ہے نا, ہم بات سے بات کو نکال رہے ہیں, خام خواہ وجوہات کو ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ نہ میرے پاس کوئی ڈیٹا ہے نہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے. ہم وہ جو سوشل میڈیا یا کئی گئی باتیں ہیں, بار بار دہرائی باتیں, انہیں کی بنیاد پہ اپنی بات کرتے ہیں. سر, ہم تو صرف ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہی لے رہے ہیں شہزاد صاحب, جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے خلاف ورزیاں کی جو ثابت ہو چکی ہیں. تو ظاہر ڈیٹیلز تو وہ دیں گے, ہم اسی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں کہ خلاف ورزیاں یا تو ڈسپلن کی ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل انٹرونشنز یا پولیٹیکلی اسٹریٹجائز کیا گیا ہو کسی کے لیے, تو یہی بات ہو سکتی ہے. تو اگر تو یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کسی کو جوائن کر گئے تھے اس دوران میں, تو پھر تو بالکل انہوں نے وائلیشن کی ایک ایکٹ کی. اگر انہوں نے 9 مئی کا حصہ بنا اور اس کو اسٹریٹجائز کیا 9 مئی کو, تو پھر تو ایک بہت بڑا کرمنل ایکٹ کیا, اس کی بھی سزا ملنی چاہیے. اور اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں اور اپنی اس میں تحقیقات میں باقی چیزیں پھر اس سے دائرہ پھیلتا ہے, تو پھر اور بھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ہم آج, لیکن جو میرا کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف فیض حمید کی بات نہیں ہے, یہ ہر ڈی جی آئی ایس آئی کی بات ہے, آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی بات ہے, جو آج ہے اس کی بھی بات ہے. اس کے رول پہ کس قسم کا قدغن ہم لگانا چاہتے ہیں. اس کے 2 رول ہیں, اس کا سیاسی رول تو اصل میں ہے ہی نہیں. بھٹو صاحب نے جو کام کیا تھا وہ جنرل کیانی نے ایک آرڈر کے تحت اس کو ختم کرنے کی ٹھانی, ہوئی یا نہیں ہوئی دوسری بات ہے. لیکن یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں پولیٹیکل اس کا رول شروع ہوا ہے صحیح کا.
آہستہ آہستہ بڑھتا وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ آج ہم موضوع بحث بنا کے بیٹھے ہیں. تو میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی شہزاد صاحب یہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ جو کیا ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ کیسے چیلنج ہوگا ڈی جی آئی جب وہ ڈی جی آئی ہے ہی نہیں، اور اگر تب وہ اختیارات یا اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر رہا ہے تو ڈیکورم ہی توڑ رہا ہے نا. پھر اس کو کسی قدغن سے کے ساتھ تو نہیں ملایا جا سکتا ہے کسی ڈی جی آئی پہ کوئی قدغن لگنے جا رہی ہے. ایبسولوٹلی رائٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے سامنے حقائق نہیں آ جاتے اس وقت تک میں اور آپ یہ تعین نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا کرمنل ہے اور اس کو کس قسم کی سزا ملنی چاہیے. تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا نا، ہم قیافے لگا کے تو نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ایک اور چیز وہ بھی بڑی اہم بات ہے جو آپ نے ذکر کیا، جس کا سوال کیا ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ 2 باسز کو رپورٹ کرتا ہے، اس کے 2 باس ہوتے ہیں، ایک پرائم منسٹر اور ایک آرمی چیف، دونوں کو، کیونکہ اس کا ایک رول پرائم منسٹر کے لیے ہے اور ایک رول اس کا آرمی چیف یا ملٹری چیفز کے لیے ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ایک ایسا ڈی جی آئی ایس آئی اس کو بغیر کسی ملٹری یا آرمی چیف کی کنکرنس کے وہ کیا کچھ ایسے کام کر رہا تھا جو کہ کرائم کے یا کرمنل کے ایکٹ میں آتے ہیں؟ اور اگر آئے ہیں اور اسے اپنی پہنچ اور دائرے سے بڑھ کے کام کیا پھر تو سزا کا حقدار ہے. اور اگر نہیں اور کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کو پتا تھا اور اس کی آشیرواد حاصل تھی تو پھر ان کو دائرہ بڑھانا پڑے گا، کیونکہ پھر تو ایک بات بہت زیادہ آگے تک چلی جائے گی. اور شاید اسی میں پاکستان کی بہتری ہے کہ ہم ایک شخص کے اوپر نہ جائیں، ہم پورے نظام کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ اصل میں یہاں پہ کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتے کس حد تک پھیل گئی. درست ہو گیا. افتخار صاحب، لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ریٹائر ہونا اور پوسٹ ریٹائرمنٹ اگر آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کہ خلاف ورزیاں کی گئی ہیں قانون کی، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو ٹرائی کرنے کی اور اس کے کورٹ مارشل کی بات ہو. فیض حمید اگر 9 مئی میں شامل ثابت ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اگر جنرل فیض تمام معاملات ہی عمران خان پر رکھ دیتے ہیں اور وہاں پر سب کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کے خلاف بات کر دیتے ہیں، تو پھر عمران خان کے لیے کتنی مشکل ہے. 2 باتیں یہاں پہ عجیب ہوئی ہیں. ایک بات یہ ہوئی کہ اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ ڈی جی آئی سے کیا کرے گا، اس کے کام کی نوعیت کیا ہوگی. اس پہ کوئی قانون سازی کا بھی تجویز کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے. دیکھتے ہیں وہ قانون سازی کی نوعیت کیا ہوتی ہے. آج جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے معاملے کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ ساری کہانی پاکستان کے تباہی کی کہانی تھی. ایک گروہ پاکستان کے تمام وسائل پر قبضہ کرنے کو تیار تھا اور اس کا سیاسی ونگ ایک سیاسی پارٹی تھی، اور اس کے سیاسی ونگ کے سربراہ نے اپنے پارلیمنٹ کے نکالے جانے کے بعد جن خیالات کا اظہار کیا وہ یہ جو ونگ ہے جو پاکستان کے خلاف ایک کام کر رہا تھا اس کی سپورٹ کر رہے تھے اپنی تقاریر میں، اور ریڈیکیول کر رہے تھے پاکستان کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کو، اور کھل کے کر رہے تھے. اگر کسی کو نہیں یاد اور یادداشت لوگوں کی ختم ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہوں گا، کھل کے کر رہے تھے. تو کس چیز کا انتظار ہے؟ ابھی تو میرے ایک دوست نے کہا کہ 52 اور لوگ بھی ہیں. سازش کیا ہوتی ہے؟ سازش ایک آدمی تو نہیں کرتا نا، اور نہ ہی ایک آدمی کی سازش کامیاب ہوتی ہے. سازش کرنے والا ذہن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ سازشی شریک ہوتے ہیں، اور یہ بحث کہ کس ٹائم پر وہ کیا حیثیت رکھتا تھا، کس ٹائم پر وہ کیا حیثیت نہیں رکھتا تھا، یہ ارریلیونٹ ہو جائے گی. جب خدا نہ کرے، میں ابھی بھی کہتا ہوں خدا نہ کرے کہ یہ بات ثابت ہو جائے گی سب کچھ پاکستان کے خاتمے کے لیے ہو رہا تھا اور پاکستان کی نیشنل سیکورٹی اسٹیک پہ چلی گئی تھی. اللہ نہ کرے کہ ایسا مجھے دیکھنے کو سننے کو ملے بیانوں میں، اسٹیٹمنٹس میں، جب کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ کرپٹ پولیٹیشنوں سے جان چھڑانے کی آڑ میں اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کے دشمنوں کو، جن کے ساتھ افواج پاکستان نے جنگ لڑی اور ان کو سوات سے نکالا، ٹھیک، ان کو پیچھے دھکیل دیا، ان کو شکست فاش دی،
درست. پھر ان کو واپس لا کے ریہیبلیٹیٹ کرنے کا تصور اٹ سیلف نیشنل سیکورٹی آف ٹھیک ہے. پاکستان کے خلاف ہے میرے نزدیک. درست ہوگا. آئی میں بھی ایک منٹ Break. آئی میں بھی رانگ، لیکن یہ حقیقت ہے ہی نہیں کہ جن لوگوں کو سزائے موت تک دی گئی اور ان سے کمپرومائز کیا گیا، کیا اس کمپرومائز کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ کیا ٹھیک وہ ہے. کمپرومائز پارلیمنٹ میں ہوا؟ درست کیا ہوگا. کیا اس کمپرومائز کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا گیا؟ اور جن لوگوں نے وہ کمپرومائز کیا، کیا ان میں یہ شخص شامل نہیں ہے؟ اب ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ 52 ہیں یا اور لوگ ہیں، یہ ہے. اور ٹھیک میں ہے ایک جی، صاف ایک بات بریک. کہوں، ایک منٹ لیٹ می فنش، میں ایک صاف بات کہوں گا، انصاف ہونا چاہیے. درست ہو گیا جی. انصاف. کوئی بددیانتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. valid point. کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نوجوانوں کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. 10 لاکھ نوجوانوں کو میرٹ پر سمارٹ فونز، ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپس دیں گے. ہواوے کے تعاون سے 3 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دی جائے گی. وزیر اعظم کے مطابق ماضی کے فرسودہ طریقوں پر چل کر ترقی ممکن نہیں، وقت ضائع کیے بغیر ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا. 3 ماہ قبل وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف آئی ٹی سٹی کا سنگ بنیاد رکھا تھا. پنجاب حکومت کے اس منصوبے کی آج نیو یارک ٹائم سکوائر کی سکرین پر تشہیر بھی کی گئی ہے. حکومت بیانات کی حد تک تو ضرور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کر رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کئی روز سے ملک میں انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. حکومت کی جانب سے ترقیاتی بجٹ میں سے 30 ارب روپے فائر وال کے لیے نکالے گئے. فائر وال کا مقصد ڈیپ پیک انسپیکشن سے سوشل میڈیا ڈیٹا کو فلٹر کرنا، بلاک کرنا اور جس کی جانب سے وہ مواد کریٹ یا شیئر کیا جا رہا ہے اس کی نشاندہی کرنا ہے. ریاست اور ملک کے مخالف نیگیٹو پروپیگنڈے کی نشاندہی کرنے، اس کو روکنے کے لیے فائر وال کی تنصیب تو قابل قبول ہے، مگر بظاہر پورے ملک میں اس کے منفی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. سلو انٹرنیٹ سے ایک جانب گھریلو موبائل صارفین متاثر ہو رہے ہیں تو دوسری طرف فری لانسرز، ای کامرس، آن لائن بینکنگ، کاروبار، ورچوئل ایجوکیشن سمیت تمام شعبہ زندگی کے افراد پریشان ہیں. گھریلو خواتین سمیت لاکھوں لوگ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے آن لائن بزنسز کر رہے ہیں، مگر سلو انٹرنیٹ پریشانی کا باعث ہے. جہاں دنیا 7 اور 8G کی جانب جا رہی ہے، وہاں پاکستان میں 4G کی تلاش جاری ہے. ایک طرف حکومت معیشت کو ڈیجیٹائز کرنا چاہ رہی ہے، آئی ٹی سٹیز بنا رہی ہے، موبائل، ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپس بانٹے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف کروڑوں انٹرنیٹ صارفین کو واٹس ایپ پیغامات بھیجنے میں ہی دشواری ہے. ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ کیا ایسے حالات میں ملک انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کر پائے گا؟ یقیناً نہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ بات حکومت کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اسی پر پینل کی رائے جانیں گے. سوال اس طرح سے: 10 لاکھ نوجوانوں کو موبائل فونز، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس، 3 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی تربیت، وزیر اعظم کا اعلان، انٹرنیٹ کی جزوی بندش سے کروڑوں صارفین متاثر. کیا ایسے حالات میں ملک انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کر پائے گا؟ شہزاد چودھری صاحب، خواب ہم کچھ دیکھتے ہیں، عمل ہم کچھ کرتے ہیں، کوئی آگے بڑھنے کے طریقے ٹھیک ہیں ہمارے؟ نہیں، دیکھیے اس کا تعلق اس سے ہے کہ ہم کس قسم کی اکانومی بننا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹرکچرل ریفارم ہونی چاہیے اکانومی میں، تو تبھی اکانومی بدل پائے گی. ایک اس کا حصہ یہ ہے اسٹرکچرل ریفارم کا کہ اصل میں ہمیں آئی ٹی کو بڑی آگے پذیرائی دینی ہے، اور جو کہ وزیر اعظم صاحب کہتے بھی ہیں. لیکن اس میں اب گورنمنٹ کا رول کیا ہے اس آئی ٹی کے؟ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے، آئی ٹی کا اکانومی بنانی ہے. گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے انیبلر کا. یہ انیبل کرتا ہے، یہ پالیسی ایسی بناتا ہے، یہ ایسی چیزیں بناتا ہے، انفراسٹرکچر بناتا ہے. اور انفراسٹرکچر میں وہ کنیکٹیوٹی ہے جو کہ یہ پرووائڈ کرتا ہے ملک بھر میں. جب یہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ بچوں کے ہاتھ میں یہ ٹریننگ کے بعد یہ چیزیں کام میں آتی ہیں، جہاں پہ ٹیبلٹس بھی ہیں اور اس قسم کے لیپ ٹاپس بھی ہیں اور باقی موبائل فون اور اسمارٹ فونز کا جو بہت آتا ہے اس سے. اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہمارے لوگ بچے اس وقت خود طور پہ اپنے فری لانسنگ کر کے کچھ ایکسپورٹس کما رہے ہیں اور وہ 2 ارب ڈالر تک پہنچی ہیں، یہ فری لانسنگ ہے. ایسے بچے جنہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ پروڈکٹس بنا کے یا کسی کے لیے کام کر کے اس سے کچھ پیسہ کماتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا انفراسٹرکچر بڑھا دو، اتنی انیبلمنٹ کر دو کہ جس جگہ پہ لوگ بیٹھے، سب سے پہلے تعلیم، ان کو وہ تعلیم دو کہ یہ چیزیں استعمال کیسے کرنی ہے اور ان سے پروڈکٹ ڈیولپ کیسے کرنی ہے.
پروڈکٹ وہ نہیں ہے جو کہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے کانٹینٹ ڈیولپ کرتا ہے. ہم یوٹیوب کے کانٹینٹ کو ہی آج کل پروڈکٹ سمجھ بیٹھے. سورس کوڈنگ کیسے کرتے ہیں, کوڈنگ کی ٹریننگ کہاں پہ ہوگی, ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کس کام آ رہے ہیں. جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی, یعنی وہ دماغ جو کہ کوڈنگ بنا کے سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس سے ایپس ڈیولپ ہوتی ہیں, وہ ایپس لے کے آپ دنیا میں لے کے جاتے ہیں جن کی کہ پھر پذیرائی ہوتی ہے. فیس بک ایسے بنا, باقی ایسے بنے. اس طریقے سے جب تک وہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ہمیشہ پیچھے. $200 ارب انڈیا لیتا ہے, $2 ارب آپ لیتے ہیں ایکسپورٹ سے. تو اب آپ کیا کس قسم کی بات کرتے ہیں؟ تو صرف لیپ ٹاپ دینے سے اور ان کو بانٹنے سے فرق نہیں پڑے گا, انیبلمنٹ کرنی پڑے گی. تعلیم تو ٹھیک ہے, آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, لیکن جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہمارا نیٹ تو 4G پہ بھی نہیں چل پا رہا نا. یہاں پر آپ کی آن لائن سروسز ہیں, آپ کے بینکس ہیں, ایئر لائنز ہیں, ایکسچینج ہیں, یہ سب چیزیں تو چل نہیں پا رہی جب آپ کے پاس انٹرنیٹ اتنا متاثر آ رہا ہے. تو جو موجود ہے ہم تو اس کو سروائیو نہیں کروا پا رہے ہیں. ہاں میں ایگری ود یو, ہم پریشان ہیں کہ یار ہمیں کم از کم یہ ہمارا انٹرنیٹ تو اویلیبل ہونا چاہیے نا, کیونکہ خبریں بھی دینی ہے, آگے پیچھے یوٹیوب بھی دیکھنا ہے, واٹس ایپ بھی دیکھنا ہے, انسٹاگرام کا بھی مزہ ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن میں جب اکانومی کی بات کرتا ہوں, کیونکہ ملک تو اکانومی کی بات کرتے ہیں, ہمیں مزے دینے کے لیے تو یہ سارے کام نہیں کرتے کہ اچھا بیٹھ کے یوٹیوب دیکھتے رہو, جو مرضی دل کرے جس کا مرضی چاہے پروگرام دیکھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اکانومی کے طور پہ جب لینا ہے تو اس کے لیے بہت ہی گہرے اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ, وہ جو ایک کام مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ میں 100 مقامات پہ لاہور کے اندر ہم فری وائی فائی دیں گے. بالکل ہے. چلیں آپ کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ گئی ہوگی, ایک کنیکٹیوٹی گئی ہوگی, اس کے بعد فری وائی فائی انیبل ہوا ہوگا. سارے ملک میں یہ کام کر دیں. ٹھیک ہے, سارے ملک میں جب یہ کام کرو گے تو پھر انیبل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس طریقے سے ہوگی. پھر ان لوگوں کو اور ان کو تعلیم دیں, ان کو بتائیں کہ اچھا اس سے کوڈنگ کیسے کرتے ہیں, سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, پروڈکٹ کیسے بنتی ہے, ایپس کیسے بنائی جاتی ہیں, ان کو ایکسپورٹ کریں, ان کو لے کے جائیں. تو پھر آپ کے یہاں فیس بک اور مائکروسافٹ اور اس قسم کے جو لوگ ہیں اس طرح کی کمپنیوں کا آہستہ آہستہ جنم ہو شروع ہوگا. پھر ہم پیسے کمائیں گے, پھر اکانومی کا حصہ بنے گا. درست ہو گیا. اکانومی تک جانے سے پہلے حسن صاحب جو ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ لوگ سفر کر رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے. یہ بڑے بڑے اعلانات بھی ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر بھی بننا چاہیے, مگر جو لوگ موجود ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. آپ کہیں جائیں اور اپنے کارڈز کو استعمال کرنا چاہیں, بینکس کی سروسز لینا چاہیں, ایئر لائن کی سروسز لینا چاہیں, تو انٹرنیٹ سپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے. تو کیا ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ویژن ٹھیک ہے کہ اعلانات کر دیں, باقی پھر انٹرنیٹ آئے گا, وہ 2G ہو 3G ہو, چلے نہ چلے, چلو جی دیکھا جائے گا. اچھا, یہ معاملہ اتنا سادہ اور مختصر نہیں ہے جتنا آپ نے بنایا ہے. ایک بات میں عرض کروں آپ کو, کبھی پرائیویٹ چینلز کے اپنے جتنے بھی ہیں ان کے ٹکرز دیکھیں, جی کبھی غور کیا ہے؟ ان کے ہجے غلط ہوتے ہیں. عام تام جو نام ہوتے ہیں نا لڑکیوں کے, وہ غلط لکھے ہوتے ہیں. تلفظ کا یہ حال ہے. کبھی اپنے لیڈرز کو سنیں جو ساورنٹی کو ساورینٹی کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ جی. پوری قوم کا عالم کیا ہے؟ عوام چاہتی ہے, عوام کرتی ہے, عوام جانتی ہے. یعنی عام آدمی تو کرتا ہے, جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا جینڈر ہی تبدیل ہو جاتا ہے. عقل کو ہاتھ مارو, خدا کی قسم جتنا انحطاط میں نے, ظاہر ہے ہم خود جاہل ہیں, بڑے بڑے جاہل دیکھیں, پوری کی پوری نسل تمہاری کسی جوگی نہیں ہے. جو ہائی پروفائل سکولز ہیں, ہمارے اپنے بچے پڑھتے ہیں, صحیح, وہ لینگویج سکولز ہیں. ہوش کرو, کدھر منہ مارن لگے ہو. سنو, علم کسی بھی قسم کا ہو عائشہ, یہ تھم رول ہے, اس کی پرورش کے لیے خاص قسم کا ماحول اور کلچر ضروری ہوتا ہے. جیسے مختلف پودوں, درختوں, فصلوں کے لیے مختلف قسم کی زمین, مختلف بیج, مختلف کھادیں, دیگر انپوٹس, ادویات, موسم, پانی لازمی ہوتا ہے. اسی طرح علم کی بات کریں نا, بھول جائیں اس بات کو. بالکل ٹھیک. اس کی نشو و نما کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, جہاں بات پہ پابندی ہو, جہاں قدم قدم پہ فتویٰ. بات سنو, یہ چند ایکسیپشنز کو چھوڑ کے ملک علاموں سے بھرا پڑا ہے. ٹکے کی ایجاد نہیں, پورے عالم اسلام نے کی کنٹریبیوشن 0 ہے. وہ پتہ نہیں کن کن زمانوں کے, اور وہ بھی عربز یا نان عربز, ہندوستانی کوئی نہیں. چین جانا ہے اصول علم کے لیے, اتنے دینیات پڑھن جانا ہے. ہم مریض لوگ ہیں,
ایسے ماحول میں کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے, اور معجزے میں بلیو ہی نہیں کرتا. چلیں جی, موجود. ایسا ہونا ہی نہیں ہے. بریک, کبھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. افتخار صاحب, اوپر گفتگو ہو رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لے کر. بھارت کی ایکسپورٹ 200 بلین اور ہماری 3.2 بلین ڈالر ہے. آپ کو ہم آگے جاتے دکھائی دیتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 30 ارب روپے کی جو فائر وال کہہ رہی ہیں نا, جی جی, وہ لگا دی جا رہی ہے. یہ فائر وال ان لوگوں کے لیے لگائی جا رہی ہے جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اپنے غیر ملکی ایجنٹوں کو سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے حکمرانوں کا خیال ہے کہ اس فائر وال سے ان کی اس تباہی کا جو نسخہ ہے اس پہ کچھ قابو پایا جا سکتا ہے. میں سارے کی بات نہیں کرتا. اس میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ہم سارا دن چیٹ کرتے ہیں, یہ میسیج لیتے ہیں, تو میسیج رک جاتا ہے, لگتا ہے ہینگ ہو گیا ہے. مجھے تو اپنے موبائل پہ شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں پرانا ہو گیا, بیچ دوں خرید دوں. یہ حقیقت ہے. لیکن یاد رکھیں, شہزاد صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہے بنیادی بات. صحیح. اور جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو فائر وال آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی. اچھا, یہ ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہوگی جو اس کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جو میرے ملک کی ریاست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو تنگ کیا جائے گا. آپ کو 4G بھی ملے گا, آپ کو سب کچھ ملے گا, اور آپ کو مل رہا تھا. ریاست کو حق ہے کہ اس قسم کی پابندیاں عائد کرے کہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف لوگ استعمال کرتے ہیں سہولتوں کو, ان سہولتوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ کو بندوق رکھنے کا لائسنس دیا جا سکتا ہے, لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ بندوق کا لائسنس رکھ کے اس میں کارتوس ڈال کے لوگوں پہ فائر کریں اور کہیں کہ جناب میرے پاس تو لائسنس تھا تو میں نے فائر کر دیا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ابصار صاحب, جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ایکس تقریباً 6 ماہ سے بند ہے, مگر اس کو ٹویٹس کے لیے ویپن کے تھرو ہمارے وزراء اور وزیر اعظم بھی استعمال کر رہے ہیں. کیا نارمل ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کر دینا آج کے دور میں؟ میں سوچ رہا تھا ابھی افتخار صاحب جو فرما رہے تھے کہ میں اپنا یہ موبائل فون بہت پرانا ہو گیا, میں بیچ دوں. میں سوچ رہا تھا اس فون کا انہیں ملے گا کیا, بیچیں گے, اتنا پرانا ہے. دوسرا, اس ملک میں فائر وال لگے یا نہ لگے, کامیاب ہو یا نہ ہو, اتنا مجھے ضرور یقین ہے کہ حسن نثار لیل پوری جو ہے نا, وہ آپ کو یہ چیز یاد کروا دیں گے کہ عوام مذکر ہے کہ مؤنث. یہ طے ہے, آپ سیکھ جائیں گی. یہ وہ کل آپ پوچھے تھے کیا سیکھ ہے, آپ کی یہ سیکھ ہے. عوام کہتا ہے کہا کریں, ٹھیک ہے, عوام بولتا ہے کہا کریں, بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ضروری بات ہے. باقی فائر وال وغیرہ سے کیا ابھی ہمارا لینا دینا, ہم تو جی کچھ نہیں. ابصار صاحب بات مکمل. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کہتے ہیں, وہی نہیں, دو لائل پوریوں کے درمیان جو ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ عوام کہتی ہیں نہیں, یہ دو لائل پوریوں کے درمیان ڈائلاگ جو عائشہ مجھے لگتا ہے فیمنسٹ ہے یہ. چلیں اب بات مکمل ہوگی کیونکہ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا, تو میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی. آج کے پروگرام سے دیجیے, اللہ حافظ.